बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद हसन बाजवा तारी आज की नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो यूज़ ऑफ इट यूज़ ऑफ इट के बारे में होगी, जब उसे बतौर इंट्रोडक्टरी इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि इट प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जो किसी बेजान चीज़ के लिए या जानवर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, और वहाँ उसका मानी होता है ये या वो। तो इस तरह से मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि दिस इज़ ए हाउस, इट इज़ अ न्यू हाउस। अब हमने इट को हाउस के लिए इस्तेमाल किया कि ये एक नया घर है, तो ये हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन के लिए यूज़ ऑफ इट में, या वो लाइफलेस या एनिमल के हो उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इससे हट के एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल है, और उसको हम इंट्रोडक्टरी यानी तारफ़ी इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ इट कहते हैं। यानी इस्तेमाल तो हम उसे फ़िक्रा के शुरू में करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो मीनिंगलेस होता है। इस तरह जब इस्तेमाल किया जाएगा जो आज आप सीखने जा रहे हैं, तो उसके मायने कुछ भी नहीं होंगे, उसका ये या वो हरगज़ मायने नहीं होंगे, वो मीनिंगलेस इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने मौसम की बात करना हो, या घड़ी के वक्त की बात करना हो, या फ़ज़ा की बात करना हो, तो आप कैसे कहीं बात करेंगे, फ़ाइल क्या इस्तेमाल करेंगे? हमने कहना है आज मौसम बड़ा सुहाना है, या हम कहेंगे बारिश हो रही है, तो हम उसको रेन से स्टार्ट नहीं करेंगे या वेदर से भी स्टार्ट नहीं करेंगे सेंटेंस को। ऐसे फ़िक्रों के लिए इससे ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी स्ट्रक्चर है कि हम उनको इट के साथ इस्तेमाल करें। आइए इसके इस्तेमालात को सीखते हैं, ताकि आप खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखने में माहिर भी हो जाएं, और आपकी लिखी हुई अंग्रेज़ी आपकी शख्सियत को और ज़्यादा निखार दे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मौजू है यूज़ ऑफ इट एज इंट्रोडक्टरी। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंस ट्रांसलेशन स्किल्स की सीरीज़ में आज हम चैप्टर 1 यूज़ ऑफ इट इंट्रोडक्टरी को सीखेंगे। और यहाँ आप ये बात याद रखिएगा, जैसे कि उर्दू में बताया गया है, कि जब इट बतौर इंट्रोडक्टरी यानी तारफ़ी फ़ाइल के तौर पर फ़िक्रा के शुरू में इस्तेमाल होता है, तो ये बेमानी यानी मीनिंगलेस होता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये इंट्रोडक्टरी इट वाहिद इसम के लिए इस्तेमाल हो या जमा के लिए इस्तेमाल हो, उस वक्त ये हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है। यानी इसके बाद जो फ़ेल इस्तेमाल होगा, वर्ब इस्तेमाल होगा, वो हमेशा वाहिद इस्तेमाल होगा। अब देखना यह है कि इसका ये इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो दर्जे ज़ैल ख़ास मौक़ों पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। आइए वन बाय वन उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1 है कि मौसम और फ़ज़ाई हालात के लिए जब हम वेदर या एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी फ़ज़ाई हालात उसके बारे में बात करें, तो आप देखिएगा इसके लिए बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो हम इट से शुरू करेंगे। जैसे बारिश हो रही है, अगर हम सपोज़ शुरू में फ़ौरन रेन लगा दें, तो अब रेन इज़ तो हम कहेंगे, आगे उसका ख़बर कैसे लगाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। रेन इज़ फॉलिंग या इस तरह हम टेंस का सहारा लेंगे। लेकिन अगर हमने इसको सिंपल इस्तेमाल करना है और अच्छी अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करना है, तो हम इंट्रोडक्टरी इट से इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने देखा, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, और ये सेंटेंस आपने अक्सर साबका क्लासेस में भी अच्छी तरह से ऐसे ही ट्रांसलेशन उसको किया होगा। आज बहुत गर्मी है, तो हम देखें कि यहाँ हम क्या कहेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। टुडे से स्टार्ट नहीं करेंगे, हार्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, वरना हमें परेशानी होगी कि फ़िक्र को मुकम्मल कैसे किया जाए। लिहाजा जब इस तरह का मौसम की बात हो या फ़ज़ाई हालात की बात हो, जैसे ये गर्म फ़ज़ाई हालात की बात हो रही है, तो हम सेंटेंस को इट से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आपको बताया गया कि ये बेमानी होगा, इसकी मीनिंग नहीं होगी, और हम यहाँ ये भी नहीं कहेंगे
کہ یہ بہت گرمی آج ہے، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ایسے ہوگا کہ جیسے یہ میننگ لیس ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اس کا ترجمہ یہی تھا، آج بہت گرمی ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل کو دیکھیں، بہت گھپ اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا کہتے ہیں شدید اندھیرا، بہت ہی زیادہ اندھیرا ہو تو اس کے لیے، اور یہ ایکسکلیمیشن ہے، اس میں حیرانگی کا بھی اظہار ہے کہ کبھی اتنا ہوا نہیں تھا جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ تو اٹ از پچ ڈارک، پچ شدید بہت زیادہ، تو اٹ از پچ ڈارک حیرانگی کا اظہار تھا، اس لیے سائن آف ایکسکلیمیشن بھی اس کے بعد استعمال ہوا۔ تو یہ ہمارا اٹ کا پہلا استعمال تھا جو ہم موسم اور فضائی حالات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ موسم اور فضائی حالات کے لیے پریفریبلی ہم اٹ کا استعمال فکر کے شروع میں کرتے ہیں۔ سیکنڈ ون از جب ہم نے وقت کا اظہار کرنا ہو، فار ٹائم، ہم نے کہنا ہے 2 بجے ہیں یا 3 بجے ہیں یا صبح کے 5 بجے ہیں، جب ہم نے وقت کی بات کرنا ہو تو ہم عمومی طور پر اٹ کا استعمال کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں 10 بجے ہیں تو ہم کہیں گے اٹ از 10 o'clock، 10 بجے، اٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ اگر ہم 10 سے سٹارٹ کر لیتے تو ہمارے لیے مشکل پیش آتی، لہذا اٹ از 10 o'clock۔ آدھی رات گزر چکی ہے، وقت ہم نے بتانا ہے کہ آدھی رات سے زیادہ کا ہو گیا، ہم کہیں گے اٹ از پاسٹ مڈ نائٹ، مڈ نائٹ گزر گئی، پاسٹ گزر ماضی کو کہتے ہیں، تو یہ ماضی اس کا ہے، یعنی آدھی رات گزر چکی ہے۔ مجھے اسلام آباد کا دورہ کیے 2 سال گزر چکے ہیں، ہم اس کو ٹینس بھی کہہ سکتے تھے، وہ غلط نہیں ہوگا۔ مائی وزٹ ٹو اسلام آباد واز 2 years ago، کہہ سکتے ہیں ایسے، لیکن اس سے زیادہ اچھی انگریزی ہے جب ہم کہیں گے اٹ از 2 years since I visited اسلام آباد۔ پھر دہراتا ہوں، اٹ از 2 years، 2 سال ہونے کو ہیں یا ہو چکے ہیں، since I visited اسلام آباد، جب میں اسلام آباد گیا تھا، تو اسلام آباد کا دورہ کیے 2 سال گزر چکے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، مجھے آفس پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، اٹ ول ٹیک می این آور ٹو ریچ مائی آفس۔ نیکسٹ نمبر پہ دیکھیے، ہفتہ کے دنوں کے اظہار کے لیے، فار ڈیز آف دا ویک، جیسے ہفتہ کے 7 دن ہیں تو ان میں سے کسی کا اظہار کرنا ہو، آج جمعہ ہے تو ہم کیا کہیں گے، اٹ از فرائیڈے ٹوڈے۔ آج منگل کا دن اور مئی کی 10 تاریخ ہے تو ہم کہیں گے اٹ از منڈے دا 10th of May۔ تو یہ اٹ کا استعمال ہم نے یہاں دنوں کے لیے سیکھا، اور یہاں ہم نے ان 4 ایگزامپلس میں وقت کے اظہار کے لیے مختلف صورتوں میں اٹ کا استعمال سیکھا تھا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نے سفر کے لیے استعمال کرنا ہو، یعنی ڈسٹنس کے لیے، فاصلہ کے لیے، تو پھر ہم اٹ کا استعمال کیسے کریں گے۔ ابھی تھوڑا سفر باقی ہے، اٹ از اونلی اے شارٹ وے ناؤ، اٹ از اونلی اے شارٹ وے، تھوڑا سفر، نو اب کے، تو ابھی تھوڑا سفر باقی ہے، اٹ از اونلی شارٹ وے۔ یہ ایڈیومیٹک انگریزی ہے اور یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کی بجائے ہم کوئی اور سٹرکچر استعمال کریں۔ حیدرآباد یہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے، تو آپ دیکھیے اٹ از اونلی 50 kilometers ٹو حیدرآباد، اٹ از اونلی 50 kilometers ٹو حیدرآباد فرام ہیئر۔ نیکسٹ ہے قدرتی مناظر کے لیے، فار نیچرل سینس یا سینری کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہو تو کیسے کہیں گے، یہ بہت خوبصورت منظر ہے، تو اٹ سے سٹارٹ ہوگا، اٹ از اے ویری بیوٹیفل سین، کیسا سہانا منظر ہے۔ یہ سہانا، یہ یہاں حیرانگی کا اظہار ہوا، اس لیے ہم حیرانگی کے لیے واٹ کا استعمال کریں گے، واٹ اے نائس سین اٹ از، ایکچولی تھا اٹ از ویری نائس سین، اٹ از ویری نائس سین، لیکن حیرانگی کا اظہار کرنا تھا، اس لیے یہاں پہ ہم نے یہاں واٹ کا استعمال کیا، تو اٹ جو ہے یہاں پہ چینج ہو کر یہاں پہ آ گیا۔ تو واٹ اے نائس سین اٹ از۔ اینڈ دا لاسٹ ون از، جو بات سیاق و سباق سے واضح ہو، یعنی جو موضوع آگے چل رہا ہو، اس موضوع پر ہم نے جب کوئی بات کرنا ہو تو واٹ از ٹو بی انڈرسٹوڈ فرام دا کانٹیکسٹ، موضوع سے جو بات واضح ہو اس بات کا حوالہ دینے کے لیے ہم اٹ کا استعمال کریں گے۔ جیسے دیکھیے، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور جو بات محسوس ہو رہی ہے وہ تو اس کے اندر نہیں آئی، لہذا ایسا کے لیے ہم یہ اس حوالے سے سیاق و سباق سے کیسے کہیں گے، اٹ سیمز سو، اٹ سیمز سو، ایسا
محسوس ہوتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں. یہ جو کام ہے، اب وہ کون سا کام ہے، وہ حوالے میں پہلے بات ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے اٹ کین ناٹ بی ہیلپڈ، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں. ایسا ہی ہے جو ہوگا، اٹ کین ناٹ بی ہیلپڈ، اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. آخر تم نے یہ کر ہی لیا. یعنی اگر کسی نے کوئی حماقت کی ہے، نقصان کیا ہے، تو اس کو تنبیہ کے طور پہ ہم اکثر اس طرح کا جملہ بولتے ہیں، پہلے یہ توقع تھی کہ تم ایسا کرو گے، لہذا ہم اس کے لیے ایٹ لاسٹ یو ہیو ڈن اٹ. یہ ڈن انٹروڈکٹری ہے اور یہ شروع میں آنا چاہیے تھا اٹ از واٹ یو ہیو ڈن، لیکن اس کو چونکہ ہم نے ایک اس میں ایکسکلیمیٹری سینس دینا تھی، اس لیے اس کو آخر میں ہم نے استعمال کیا ہے. فار ایمفسس یعنی کسی کام پر مزید تاکید اور زور دینے کے لیے. تو ایمفسس زور دینا، کسی بات پر زور دینے کے لیے. یہ وہی خاتون ہے جس نے دروازہ کھولا. تو ہم لیڈی سے بات نہیں شروع کریں گے، ہم کہیں گے اٹ از دی لیڈی. یہ وہی، ہم نے زور دیا ہے اور زور دے کر سمجھایا کہ یہ واقعی وہی خاتون ہے. تو ہم نے کہا اٹ از دا لیڈی ہو اوپن دا ڈور. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری مدد کی. تو اٹ از دے، میں نے کہا تھا کہ یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے اٹ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ورب ہمیشہ سنگولر استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے اگرچہ یہ دے کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سنگولر استعمال ہوا. اٹ از آیا، آر استعمال نہیں ہوا کیونکہ اٹ ہمیشہ اپنے بعد سنگولر ورب لیتا ہے. تو اٹ از دے who helped me، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میری مدد کی. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب موسم کی بات کرنا ہو، ہم نے جب تاکید کے لیے بات کرنا ہو، ہم نے سیاق و سباق کی بات کرنا ہو، ہم نے قدرتی مناظر کی بات کرنا ہو، یا ہم نے سفر کے لیے بات کرنا ہو، تو نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا اگر ہم نے فار ڈیز ہفتے کے دنوں کی بات کرنا ہو یا وقت اظہار کے لیے بولنا ہو، تب کے لیے اٹ استعمال ہوگا. اٹ بطور انٹروڈکٹری اور میننگ لیس آئے گا اور اس کے ساتھ سنگولر ورب استعمال ہوگا. تو پھر ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے گا سفر کے لیے، اور پھر قدرتی مناظر کے لیے، اور پھر دین سیاق و سباق کے لیے، اور کسی بات پر زور دینے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے ہم نے ان کا استعمال کیا تھا. مجھے امید ہے کہ یہ جتنے ہم نے استعمالات یہاں آپ کے سامنے رکھے، آپ نے ان کو نہایت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ آئندہ آپ نے موسم کے لیے، فضا کے لیے، دنوں کے لیے، قدرتی مناظر کے لیے، سیاق و سباق کے لیے اور تاکید اور زور دینے کے لیے جب بات کرنا ہو تو آپ نے اٹ کا ہی استعمال کرنا ہے. ایک اور دیکھ لیجیے گا، دروازے پر کون ہے؟ میں ہی ہوں. ہو از ایٹ دی ڈور. دروازے پر کون ہے؟ اٹ از آئی، یہ میں ہوں. عام طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ یہاں پہ می استعمال کرتے ہیں، اٹ از می. اٹ از می رانگ ہے، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ ٹو بی ہے. ورب ٹو بی کے بعد ہمیشہ سبجیکٹو کیس استعمال ہوتا ہے. یہاں می کا لکھنا ناقص ہے، انکریکٹ ہے، لہذا اٹ از آئی یا اٹس آئی، یہ میں ہوں جو دروازے پر موجود ہوں. عزیز طلبہ طالبات، ہم نے اٹ کے استعمال کو سیکھا. آئیے ہم اب اس کو مشق کرتے ہیں، اور اگرچہ ان تمام سینٹینسز میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم نے آخر میں ووکیبلری کی صورت میں بھی دیا ہوا ہے، اور آپ خود سے یہاں پہ ان فکروں کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی آپ کے ابتدائی لیسنز ہیں، ہم آپ کو یہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. انسانوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، تو ہمارا فرض کو ہم اٹ کے استعمال سے کریں گے. اٹ از آر ڈیوٹی. کیا ڈیوٹی ہے؟ ٹو سرو کس کی؟ دا ہیومن بینگس. سو اٹ از آور ڈیوٹی ٹو سرو دا ہیومن بینگس. سینٹنس 2 میں دیکھیں، اب پچھتانا فضول ہے. یہ سیاق و سباق والی بات ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد نقصان ہوا، اب پچھتانا فضول ہے. تو اٹ از یوز لیس، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ماں حاصل نہیں ہے. اٹ از یوز لیس ٹو ریگریٹ. ریگریٹ ہے پچھتاوا کرنا، کسی نقصان کے اوپر افسوس کرنا. تو اٹ از یوز لیس ٹو ریگریٹ ناؤ. سینٹنس 3، 5 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں. تو یہ گھڑی کے وقت کے لیے ہے،
لہٰذا اس کو بھی 8 سے اسٹارٹ کریں گے. اٹ از 10 to 5. یہ دیکھیں کتنا مختصر سی بات ہے. اٹ از 10 to 5. جتنے منٹ باقی ہوں وہ لکھ لیں, اس کے بعد 2 لکھیں, اور جو گھنٹہ آگے آنے والا ہے اس کا ذکر کر دیں. تو 5 بجنے میں, تو اس لیے 10 منٹ ہے, پہلے 10 پھر 2 پھر 5. اٹ از 10 to 5. دوسروں کو گالیاں دینا شریف لوگوں کا شیوا نہیں, شریف لوگوں کی عادت نہیں کہ وہ دوسروں کو گالیاں دیں. تو اٹ از ناٹ دی ہیبٹ آف دا نوبل پیپل ٹو ابیوز ادرس. ابیوز گالی دینا, ہیبٹ عادت, نوبل شریف لوگ, شرفا. تو اٹ از ناٹ دی ہیبٹ آف دا نوبل پیپل ٹو ابیوز ادرس. کیا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے؟ کوشچن ہے, یہ سوال کیا گیا ہے. تو از پہلے استعمال ہوگا. از اٹ آ نوول انسیڈنٹ. نیکسٹ دیکھیے, کیا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے؟ پھر بارش کی بات ہوئی تو ہم اٹ سے اسٹارٹ کریں گے. از اٹ ناٹ ریننگ, اس میں سوال بھی ہے اور نگیشن بھی ہے, لہذا یہ سوال کے لیے ورب پہلے استعمال ہوا اور ناٹ بعد میں. از اٹ ناٹ ریننگ ان ٹورنٹس. ان ٹورنٹس ہے موسلا دھار بارش ہونا. کبھی استعمال کرتے تھے کیٹس اینڈ ڈاگس, لیکن وہ متروک ہو چکا, اب وہ اچھی انگریزی نہیں سمجھی جاتی. تو از اٹ ناٹ ریننگ ان ٹورنٹس. نیکسٹ دیکھیے, بغیر تیاری کے امتحان دینا بے فائدہ ہے, یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹ از یوز لیس ٹو ٹیک ایگزامینیشن وداؤٹ پریپریشن. یہ بات یاد رکھیے گا کہ امتحان کے لیے گیو استعمال نہیں ہوتا, امتحان دینا ٹیک استعمال ہوگا, کیونکہ امتحان ٹیکنیکلی کویشچن پیپر کو کہتے ہیں جو پوچھا جا رہا ہے. لہٰذا آپ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کویشچن پیپر لیتے ہیں, اس لیے اٹ از یوز لیس ٹو ٹیک ایگزامینیشن وداؤٹ پریپریشن. پریپریشن تیاری. والدین اور اساتذہ کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے. تو اٹ از آور اوبلیگیشن, ڈیوٹی بھی ہو سکتا تھا. اٹ از آور ڈیوٹی یا اٹ از آور اوبلیگیشن ٹو شو ریسپیکٹ ٹو آور پیرنٹس اینڈ ٹیچرس. یہ ایک سنی سنائی بات ہے, یعنی اس کی تحقیق کوئی نہیں ہوئی یا اس کی تصدیق نہیں ہے, ایسے کسی نے کہہ دی اور ہم نے سن لی. کوئی اس کے پس منظر میں کوئی حقائق شاید نہیں ہے, اس لیے ایسی بات کو سنی سنائی بات کہتے ہیں. عام طور پہ سنی سنائی بات کو ان اتھینٹک ہونے کی وجہ سے, غیر مصدقہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں پھیلانا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا, اکثر آج کل یہ رواج بن گیا ہے, لیکن ہم نے ایسی تصدیق کی ہوئی بات ہی کو آگے بتانا ہے جو سچی ہو اور صحیح ہو. لیکن فکرے کے طور پہ اٹ از اے ہیئر سے ایویڈنس. اٹ از آ ہیئر سے ایویڈنس. یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی شہادت نہیں ہے. ایویڈنس شہادت کو کہتے ہیں. سینٹنس نمبر 10 ہے, کیا یہ سفید جھوٹ ہے؟ تو انگریزی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوال بھی ہے, اور سفید جھوٹ جو ہے بے ضرر جھوٹ کو کہتے ہیں. تو از اٹ آ بیئر لائی. از اٹ آ بیئر لائی اینڈ دین دا کوشچن مارک. 10 سینٹینسز تھے. آئیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں. کچھ اور مشق آپ کی اٹ کے لیے ہم یہاں سکھاتے ہیں آپ کو مشق کے ذریعے سے. ستاروں بھری رات ہے اور مور ناچ رہے ہیں. اٹ از آ اسٹاری نائٹ. اسٹاری, جس میں بہت سے ستارے نکلے. اٹ از آ اسٹاری نائٹ اینڈ پیکاکس آر ڈانسنگ. ساحلی علاقوں پر زیادہ بارش نہیں ہوتی. اٹ ڈز ناٹ رین مچ. زیادہ بارش نہیں ہوتی. آن کوسٹل ایریاز. کوسٹل سمندر کے جو ساحل کے علاقے ہیں انہیں کوسٹل کہتے ہیں. تو اٹ ڈز ناٹ رین مچ آن کوسٹل ایریاز. کیا اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے؟ جان جوکھوں کا کام ہی مشکل کام. تو سوالیہ تھا, از اٹ این اپ ہل ٹاسک ٹو ریچ دی ٹاپ آف دس ماؤنٹین. یہ سوال تھا, تو یہاں سوالیہ نشان بھی ہے. تو از اٹ این اپ ہل ٹاسک, بہت مشکل کام, ٹو ریچ دا ٹاپ آف دس ماؤنٹین اینڈ دین دا کوشچن مارک. غریبوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اٹ از اے گریٹ ورچو ٹو ہیلپ دا پور. جب پور کے ساتھ دا لگے تو یہ مل کل جمع بن جاتا ہے, اور اس کا مطلب ہے زیادہ تعداد میں غریب لوگ. تو غریبوں کی مدد کرنا, اٹ از اے گریٹ ورچو ٹو ہیلپ دا پور. مجھے اسٹیشن پر پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا. اٹ ول ٹیک می,
کتنا وقت لگے گا؟ ہاف این آور، آدھا گھنٹہ، ٹو ریچ دا اسٹیشن، اسٹیشن پر پہنچنے میں۔ یاد رکھیے گا ریچ کے بعد کوئی پریپوزیشن نہیں آتی، اس لیے یہاں پہ ٹو یا ایٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے گا، ریچ کے بعد پریپوزیشن ہرگز نہیں آئے گی۔ تو اٹ ول ٹیک می ہاف این آور ٹو ریچ دا اسٹیشن۔ آپ کی مدد کرنا میری پہنچ سے باہر ہے، اٹ از آؤٹ آف مائی ریچ ٹو ہیلپ یو۔ نیکسٹ ون، یہ مشق حل کرنا آسان کام ہے، اٹ از این ایزی جاب، یہ آسان کام ہے، ٹو سالو دس ایکسرسائز، اس مشق کو حل کرنا۔ اویس ہی نے دروازے پر دستک دی تھی، تو ایمفسس کے لیے اٹ واز اویس ہو ناکڈ ایٹ دی ڈور۔ کیا آج مطلع ابر آلود نہیں ہے؟ سوال بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے۔ از اٹ ناٹ کلاؤڈی ٹوڈے، کلاؤڈ سے کلاؤڈی، از اٹ ناٹ کلاؤڈی ٹوڈے، کیا آج مطلع ابر آلود نہیں ہے؟ 12 بج چکے ہیں اور وہ نہیں آیا ہے، اٹس 12 o'clock اینڈ ہی ہیز ناٹ کم۔ یہ فاطمہ ہی تھی جس نے مجھے وہاں پہنچنے کی تاکید کی تھی، اٹ واز فاطمہ ہو ایمفیسائزڈ می ٹو ریچ دیئر۔ ابھی دن نکلنے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، اٹ از 2 hours ٹو ڈان، ڈان دن کا نکلنا، تو اٹ از 2 hours ٹو ڈان۔ اینڈ دا لاسٹ ون، کیسا بھیانک منظر ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن، ہارر ہے اس کے اندر، تو واٹ اے ہارریبل سین اٹ از، واٹ سے اسٹارٹ ہوا اور سائن آف ایکسکلیمیشن آخر میں ہوا، تو واٹ اے ہارریبل سین اٹ از۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے نہایت ہی اہم استعمال ٹرانسلیشن کے لیے جسے یوز آف اٹ کہتے ہیں اس کو سیکھا ہے، اور آپ نے آج سیکھا کہ جب ہم نے موسم کی بات کرنا ہو، فضا کی بات کرنا ہو، کسی دن کی یا تاریخ کی بات کرنا ہے، یا ہمیں کسی چیز پر ایمفسائز کرنا ہے، زور دینا ہے، تو ہم ایسے موقعوں پر نارمل سبجیکٹ یوز کرنے کے بجائے انٹروڈکٹری یوز آف اٹ، یعنی اٹ کو بطور فاعل استعمال کریں گے، اور ان حالات میں اٹ میننگ لیس ہوگا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ یہ ہوگا نہ وہ، میننگ لیس ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اٹ کے بعد ہمیشہ جو سنگولر ورب ہے، فعل ہے یا خبر ہے، وہ استعمال ہوگا، پلورل ہرگز نہیں استعمال ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس سبق میں آپ نے اٹ کے مختلف استعمالات اور وہ تمام ممکنہ فکرات جو اٹ کے ذریعے سے ٹرانسلیشن کی زینت بن سکتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن اٹ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، ان کو ہم نے آپ کو سکھانے کے لیے پورے رولز اور ریگولیشنز کو ساتھ لے کر آپ کو سکھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی مہارت ان سینٹینسز میں بہت اچھی ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم ایک اور انٹروڈکٹری استعمال اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے جسے یوز آف دیئر کہتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے پروفیسر محمد جاوید اسلم باجوہ طاری کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔